नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ में मां आहियां जो मेज़बान शकील सुमरो। मुल्की जी सियासी सूरताल के हवाले से हुकूमत ऐं PTI में जो ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो हलंदड़ हुयो, उन ॻाल्हियुनि जे दौर में PTI जे तरफ़ां 2 मुतालबा पेश किया विया आहिनि, जंहिंमें 9 मई ऐं 26 नवंबर जी जुडिशल कमीशन के ज़रिए इंक्वायरी करण ऐं उनखां सवाइ PTI जे बानी चेयरमैन ऐं कारकुननि खे आज़ादी जो मुतालबो रखियो वियो आहे। ॾिसजे त हुकूमत ऐं PTI जे विच में जेके ॻाल्हियूं हलनि पियूं, उनजो नतीजो कहिड़ो निकिरे थो पियो। उनखां सवाइ 9 मई जे हवाले सां फ़ौजी अदालतुनि तरफ़ां जिन खे सज़ाऊं ॾिनियूं वयूं हुयूं, उन्हनि मां 19 ॼणनि खे जेको आहे माफ़ी जो ऐलान कयो वियो आहे। मुल्क जी मजमूई सियासी सूरताल कहिड़ी आहे, ख़ासि तौर ते सियासी ऐं मुआशी सूरताल, अॼोके प्रोग्राम में पाण उन ते बि डिस्कस कंदासूं। प्रोग्राम में असांखे जॉइन कियो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं सीनियर तज़िये निगार शाहीन कुरैशी साहब। शाहीन कुरैशी साहब के प्रोग्राम में भलीकार चऊं था। शाहीन साहब, हुकूमत से मुज़ाकरात, PTI ने 2 मुतालबात रखे हैं। एक तो PTI के चेयरमैन और कारकुनों को आज़ाद करने का मुतालबा, दूसरा 9 मई और 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन के ज़रिए इंक्वायरी कराने का मुतालबा। कैसे देखते हैं इन मुतालबात पे हुकूमत का क्या होगा? आने वाले वक्त में इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलने वाला है? शुक्रिया शकील सुमरो साहब। मतलब ये जो 2 नुकात जो हैं उन्होंने विड्रॉ करने के बाद जो है 2 छोड़े हैं PTI ने से पूछने के बाद कि इससे पहले तो उनकी जो डिमांड होती थी जिसमें 26वीं आईनी तरमीम भी थी, तो वो तो उन चीज़ों को इस बुनियाद पर उन्होंने विड्रॉ कर लिया कि वो लंबा मामला है। हालांकि आइन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कोई बात नहीं होती। अगर वो ये समझते थे कि अदालतों की आज़ादी सलब की गई है, तो बहरहाल देर दुरुस्त आए। उनका एक ही नुक्ता है, चाहे वो 26 नवंबर और 9 मई की जो है कमीशन बनाने की बात हो या कैदियों की रिहाई की बात हो, वो उसका फोकस सारा रिहाई पे है। क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि आइन पे तो लंबी मीटिंग हो जाएगी मुज़ाकरात के 26वीं आईनी तरमीम और पुराने जो उनके 2 और मुतालबे थे, लेकिन इसमें जल्दी हो सकता है कि भाई आप रिहाई की तरफ चल पड़े। और उसके इजहार भी आए हैं कि आज जो है ISPR की प्रेस रिलीज में बताया गया कि 67 लोगों ने जो है कोर्ट ऑफ अपील में गए थे, जिसमें से 48 की दरख्वास्त को मेंटेनेबल यानी काबिल समाअत करार दिया है। उसमें भी तवक्को की जा सकती है कि कोई इंसानी हमदर्दी शायद हो, लेकिन 19 की अपीलें जो हैं, 19 जो फौजी अदालतों से सजा याफ्ता लोग थे, उनकी अपीलें मंजूर करके उनकी रिहाई का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं एक प्रोसेस के बाद देर आए दुरुस्त आए उसके समत में जा रही हैं। क्योंकि PTI को जिसे इस्टेब्लिशमेंट ने ही बनाया और मुख्तलिफ अदवार में उसको घड़ा गया, बनाया गया, क्योंकि हम तो उसको 22-25 साल से जब आगाज ही हुआ था तो जब से मॉनिटर कर रहे थे, मिलते थे, इनसे बात करते थे, इनके चीदा लोगों से बात करते थे कि कैसे बनेगी थर्ड फोर्स, और ये सारा प्रोसेस होते होते जहां आया। और फिर वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए अपना मॉन्स्टर जो बन गया था, जिनको बोतल में बंद करना मुश्किल हो गया था, वापस लेना मुश्किल हुआ था, तो अब लगता है कि वो किसी तरीके से अब ये मामला तय आ रहे हैं। उसकी तब्दीली का इजहार जो है PTI के तर्ज अमल से भी नजर आ रहा है और उनके बाकी कमेटी मेंबर की तरफ से भी आ रहा है। और आप ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के लाडले वजीर आजम जो हैं, उनके मोस्ट फेवरेट तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लोग भी अब मुस्बत बयानात दे रहे हैं। और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में आज खुद अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी से हो रहे हैं, और ये मुतालबा पहले इनका होता था कि उनसे ही बात करेंगे जिनसे होनी है। तो सम और भी अदर इस पे बातचीत चल रही है, क्योंकि बड़ी मुल्क के मुश्किल हालात हैं कि अगर पाकिस्तान की इक्तसादी बहाली के मामले में मुल्क जो है एक दिवालियापन पे नहीं गया, तो लेकिन यह है कि अब बहुत सारे चैलेंजेस पेश हैं, बहुत सारे टारगेट हैं जो अचीव नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करने को हैं, ठीक है। और उसके साथ भी ये चल रहा है कि जो तरसीलात के लिए जो है और उनकी फैमिली पूरा जोर लगाती है, बार बार कहते हैं कि जी हम रोक देंगे, रोका हुआ है।
تو یہ ساری چیزوں میں جب تک کانفیڈنس بلڈنگ نہیں ہوگی، پاکستان کے جو اپنے سرمایہ رکھنے والے اور امیر لوگ ہیں وہ پیسہ پاکستان میں جب تک انویسٹ نہیں کریں گے. ہم پچھلی 16 ماہ کی حکومت میں بھی SIFC اور $10 بلین، $5 بلین، $2 بلین باتیں سنتے آئے ہیں، لیکن ان کے اندر عملی طور پر پیش رفت نہیں ہو پا رہی ہے. اور چیزیں جو ہیں وہ چیلنجز ہیں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، دہشت گردی کا مسئلہ ہے کہ لوگوں کی جانیں جو ہیں لی جا رہی ہیں. وہی طالبان اور وہی سارا معاملات چل رہے ہیں جو ایک دفعہ بہت ساری پاکستان کے لوگوں نے، افواج نے، پولیس نے، لیوی نے قربانیاں دے کے جو ہے دہشت گردی کا خاتمہ کیا تھا. اس ساری کمپلیکس سچویشن میں ایک طرف تو یہ مثبت ہی چیز اس کو قرار دیا جانا چاہیے، لیکن اس کے اندر ایک ہی ہینڈی کیپ ہوتا تھا جو وزیر دفاع جو ہے خواجہ آصف بھی اظہار کرتے ہیں کہ استعمال نہ کر لیں وہ، چونکہ ان کے بارے میں ان کے انریلائبل ہونے کے یا انپریڈکٹیبل یا قابل بھروسہ ہونے کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہیں بات کرتے ہیں. ہم بھی بطور صحافی جب تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے یو ٹرن ان کے کریڈٹ کے اوپر ہیں، اور اپنے پرانے ساتھیوں کو بھی جب مرضی وہ چھوڑ جاتے ہیں جنہیں وہ نظریاتی کہتے تھے اور باوصول کہتے تھے، تو آگے اپنی مرضی سے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ کلٹ پالیٹکس تو ہے کہ ایک آدمی ہی فیصلے کرتے ہیں. تو اس سارے پس منظر کو پورے اجتماعی طور پہ پاکستان کی معاشی بحالی، پاکستان کے خارجہ تعلقات، ہمسایوں سے تعلقات کے اندر جو دشواریاں ہیں، اور انڈیا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، مشرق وسطیٰ کی بدلتی صورتحال، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد جو یہ صورتحال ہے کہ چائنا کے بارے میں اس کی پالیسی کیا ہوگی، کیونکہ چائنا کو تو کنٹین کرنے کی پالیسی رہی ہے. سی پیک میں حکومت نے مایوس کیا ہوا ہے چائنا کو، اور چائنا ابھی تک اس طرح آگے بڑھ کر رہنے میں ابھی تک وہ اس طرح کنونسڈ نہیں لگتے کہ حملے ہو جاتے ہیں. تحفظ پہ بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم اپنا تحفظ خود کر لیں گے، لیکن پاکستان حکومت کہتی ہے نہیں ہم آپ کو فول پروف سیکیورٹی دیں گے. تو اتنی مشکل صورتحال ہے کہ جب یہاں پر 2 مہینے 3 مہینے جو ہیں ہمارے خیبر پختونخوا میں عوام الناس جو ہیں یرغمال بنے رہتے ہیں، سڑکیں بند رہتی ہیں، اس کے نتیجے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوتی. شاہین صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ کوئی نارمل سچویشن نہیں ہے، کمپلیکس سچویشن ہے، دہشت گردی کے معاملات ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، انٹرنیشنل جو صورتحال، تو آپ نہیں لگتا کہ ملک کی جو انٹرنل پولیٹیکل سیاسی استحکام لانا چاہیے؟ اس سلسلے میں یہ ڈائلاگ ایک پازیٹیو انیشیٹو ہے اور اس کے کوئی مثبت نتیجے آنے چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اگر نارمل سچویشن ہوتی، جیسے پہلے پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں کانفلکٹ ہوتا ہے، گورنمنٹ اور اپوزیشن کے بیچ میں، اس وقت وہ صورتحال نہیں ہے، تو یہ ایک بہتر انیشیٹو ہے آپ کی نظر میں؟ میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ بہتر ہے اتنے کمپلیکس سچویشن میں، لیکن ایک پوائنٹ جو ہے وہ ضرور اس کے اندر نمایاں ہو کے سامنے آتا ہے کہ یہ تمام معاملات جو ہیں اس کے اندر لوگ اپنے اندر جو ہیں جھانکیں اور اپنی اپنی غلطی کا اعتراف اس طرح کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک حق بنتا ہے. جس طرح کل خواجہ آصف جو ہیں ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ بھئی میں تو اسٹیبلشمنٹ کا بڑا نقاد بھی رہا ہوں، اور ضیاء الحق کے دور کی اپنی نون لیگ کی سیاست پہ میں نے معافی مانگی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کھلے دل سے اپنے جمہوریت کے ساتھ وابستگی، اور جو ہے پھر بات جچتی ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہے، کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد بھی اگر کالا کوٹ پہن کے آپ میمو گیٹ میں چلے جائیں اور اس کے بعد بھی اسی طرح کی پالیٹکس ہوتی رہے کہ آج جن کی وجہ سے حکومت بنی ہوئی ہے وہ بہت سارے شکوے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے ووٹوں کے بغیر تو نون لیگ کی حکومت نہیں بنتی ہے. اور وہ 2024 کی اچیومنٹ جو ہے ہمارے مبصرین بھی میڈیا کے کہہ رہے تھے کہ جی کامیابی جو ہے وہ حاصل کی ہے شہباز شریف نے، لیکن اگر وہ اپنے ساتھیوں کو مطمئن نہیں رکھ سکتے، وہ اقتصادی پالیسیوں میں جو ہے انگیج نہیں کرتے، وہ ڈیولپمنٹل پروگرام میں نہیں کرتے، وہ انٹرنیٹ کے ایشو کے اوپر جو ہے کوئی کان نہیں دھرتے، وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے جو قوانین بنتے ہیں ان پر اپنے جو ہے اتحادیوں کی پوزیشن کو
عوام الناس میں خراب کر رہے ہیں صرف اس بنیاد پہ کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے سپورٹ دلوا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طرز عمل حکومت کے اوپر آتا ہے کہ وہ نہ صرف سب سے پہلے اپنے اتحادیوں کو انگیج کرے سنسیئرلی، اور دوسری جانب یہ ہے کہ وہاں پر بھی اپوزیشن کو بھی سنسیئرلی انگیج کریں. لیکن اپوزیشن کو بھی چاہیے خاص طور پر کہ وہ اپنی غیر یقینی اور انپریڈکٹیبل جو شخصیت ہے کہ کسی وقت بھی یو ٹرن لینے کی تعریف کرتے ہوئے وہ چل پڑتے ہیں کہ نہیں اچھا ہے میں پیچھے ہٹ گیا ہوں، اور ان کی پارٹی کے اندر بھی پریشر آنے کی بجائے وہ اس کے پجاری بن کے اس کی حمایت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ دو اگر لوازمات ہو جائیں کہ تینوں بڑی سیاسی جماعتوں اور دیگر سیاسی جماعتوں میں اخلاص کی بنیاد پر یہ تجزیہ کرتے ہوئے کہ پاکستان کو در حقیقت جو ہے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی زندگی کے لیے چیلنجز ہیں اور وہ بڑی ڈیفیکلٹ زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص ہو، اور جو ہے جمہوریت کے لیے اداروں کی مضبوطی کے لیے خاص طور سب سے سپریم پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں مشترکہ طور پر شاہین فیصلے صاحب، کرتے. اگر اس پوری صورتحال میں جو ڈائلاگ پولیٹیکل ہو رہا ہے حکومت اور پی ٹی آئی کے بیچ، اگر پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کسی این آر او کے ساتھ وہ باہر نکلتے ہیں تو کیا پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ وہیں تک ہوگی یا آگے چل کر وہ ایک مینڈیٹ کی بھی باتیں کرتے رہتے ہیں؟ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ الیکشن ہو سکتا ہے یا معاملات ایسے ہی سیٹل ہو جائیں گے؟ دیکھیے جو ان کا پہلے مینڈیٹ کا اور 26ویں آئینی ترمیم سمیت 4 پوائنٹ تھے، ان 2 پوائنٹ کو تو وہ پیچھے چھوڑ آئے ہیں. جب آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں اور اپنے 4 مطالبوں میں سے آپ نے مینڈیٹ کی واپسی اور جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کو وڈرا کرنے کی طرف جو ہے وڈرا کر دیا ہے، اب صرف رہائی سے متعلقہ یہی ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر اور رہائیوں کی بات کی جائے تو یہ تو پیچھے رہ گئی ہے بات. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ریئلائز کر چکی ہے کہ انہوں نے ہر طرح سے ریمیٹنسز پہ بھی کر دیا، دھرنے بھی آئے اور سارے زور آزمائی کر دی. اور جبکہ غیر ملکی جو ہے مہمان پچھلے جو ہے جنرل راحیل شریف کے دور میں جب چائنا کے صدر شی آ رہے تھے وہ تمام چیزوں کو دہرا بھی چکے، عالمی سطح پہ بھی کر چکے، آئی ایم ایف کے پریشر بھی ڈال چکے، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ بہت سارے سخت اور اداروں کو ڈیمیج کرنے، الیکشن کمیشن، چیف جسٹس، افواج پاکستان اور ساری چیزوں کو ٹارگٹ بنانے کے بعد اگر آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہرحال ہر آدمی، ہر جمہوریت پسند مثبت کہے گا اور یہ کہے گا کہ عوام الناس دیکھتی رہے، اور عوام الناس کا دباؤ رہنا چاہیے کہ جو اس کے اندر جو ہے بیک آؤٹ کرتا ہے اور جو سیاسی گیم کرتا ہے اس کو لوگ اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور قائم کریں. شاہین صاحب، گارنٹی کیا ہے اگر پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین باہر آ جاتے ہیں تو وہ خاموش رہیں گے، باہر چلے جائیں گے، یا جیسے ان کا پہلے ریکارڈ رہا ہے یو ٹرن کے حوالے سے تو پھر سے کوئی دھرنے ورنے کی بات بھی تو ہو سکتی ہے نا؟ اتنی تاخیر کا مقصد بھی یہی ہے کہ بھئی چونکہ وہ پہلے تو انکاری تھے کہ میں نے ان سے بات کرنی ہی نہیں ہے، چوروں ڈاکموں سے میں نے کرنی اسٹیبلشمنٹ سے، کیونکہ ان کی پیداوار بھی تھے، انہی کے ذریعے وہ سلیکٹ ہو کے بھی آئے تھے، اور انہی کے ذریعے ان کا زمین پہ گرا ہوا گراف پھر آسمان پہ پہنچایا گیا کہ جب ان کو روکا ہی نہیں گیا جنرل باجوہ کے آخری دنوں میں کہ وہ عدم اعتماد کے بعد بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں اور ہیروئزم ہو رہی ہے اور جو ہے چیلنج کر رہے ہیں اور آرمی چیف کو جو ہے وہ میر صادق میر جعفر کہہ رہے ہیں، تو یہ اسٹیبلش کیا انہوں نے یوتھ کو کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، بہادر ہیں، تو وہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. تو اگر ان ساری چیزوں کو پھر جو ہے کسی طریقے سے آپ چاہے غیر ملکی دباؤ کے اندر آ کر یا پاکستان کے حقیقی مسائل کا سنجیدگی اور اخلاص کے ساتھ حل ڈھونڈنے نکلیں، ہر دو طرف سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس پہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے اندر یہ چیزیں عوام الناس کے اندر آنی چاہیے. اسی لیے ڈائیلاگ جو ہیں کھلے ہونے چاہیے اور جتنے بھی دعوے ہیں ان کو ریکارڈ پہ لانا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مئی ایسا واقعہ ہے کہ جس کے اوپر بہرحال اگر یہ کمیشن بنے نہ بنے، بنائیں، یہ فیصلے کریں بیٹھ کے آپس میں، لیکن یہ کہ یہ اداروں پر اس طرح سے حملہ آور ہونا وہ جو ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. جب تک اس پہ معذرت نہیں کی جاتی
جو ایک بڑا اچھا اظہار اور راستہ دینے والی بات ہے، جو اس سے پہلے 2 پریس کانفرنس پہلے آئی ایس پی آر کے ڈی جی کہہ چکے تھے کہ معافی کے بغیر بات نہیں ہوگی. تو یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے موو فارورڈ بھی کرنا ہے اور آگے کی جانب پیش رفت بھی کرنی ہے تو غلطی کا اعتراف تو ضروری ہے نا. اور اگر آپ یہ کہیں کہ خود ہی یہ فالس فلیگ تھا، خود ہی حملے کروائے گئے ہیں، تو یہ وضاحتیں ہونی ضروری ہیں کہ کل کو آ کے کوئی کہہ دے. تو یہ جو ان کے ڈائیلاگ ہیں، ان کے اندر ان قومی معاملات کے اوپر ریکارڈ کے اوپر منٹس آنے چاہیے کہ کیا ڈیبیٹ ہوئی ہے 9 مئی کے حوالے سے، 26 مئی کے حوالے سے کیا طرز عمل ہے، اس کے اندر کس نے کیا موقف لیا. تمام سیاسی پارٹیاں اپنا موقف دیں گی. پیپلز پارٹی ہیں اس کمیٹی میں، اس میں ایم کیو ایم ہے، اس کے اندر نون لیگ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنکھیں بند کرنے کی بجائے سب سے پہلے یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ کے اندر اسپیکر کے انڈر مذاکرات ہو رہے ہیں اور تمام جو ہے پارلیمنٹ کے لوگ جو ہیں اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے ڈاکومنٹ کیا جائے تاکہ اگر چونکہ کوئی فوج یا کوئی امریکہ گارنٹر نہیں بن سکتا. سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر آپ پارلیمنٹ کے اندر آ کے پارلیمنٹ کے اندر منٹس بنے اور اس میں اعتراف ہوں اور آگے بڑھنے کے حوالے سے ہوں، اور اگر آگے بڑھتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہوگی. لیکن یہ طے ہو کہ جو پارلیمنٹ میں آ کے ڈائیلاگ کر کے بھی نہیں پھر پیچھے ہٹے گا تو پھر وہ کہ میں نے دھرنا دینا، تو میرا خیال ہے کہ اسے دھر لیا جانا چاہیے پھر کہ وہ سارے جو ہیں ان کی پریفرنس پاکستان کی سلامتی، پاکستان کے 25 کروڑ مظلوم اور لاوارث عوام الناس جو کہ بیچارے انڈائریکٹ ٹیکسز میں اور مہنگائیوں میں دبے رہتے ہیں اور ان کی کوئی آواز نہیں ہے. اب پھر جو ہے 60 لاکھ لوگ سطح غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. یہ بات کہاں آتی ہے؟ ہم تو جب بھی ٹی وی پروگرام دیکھتے ہیں تو شہباز شریف یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج کہاں چلی گئی اور ڈیفیسٹ کہاں چلے گئے. لیکن اگر ہم حقیقی طور پہ دیکھیں کہ عوام الناس کی زندگی میں حقیقی طور پر مہنگائی اور ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، وہ بہت بڑا سوال ہے جو کہ میرے حساب سے کسی ملک کی آگے بڑھنے، سلامتی اور بقا اور تمام حوالوں سے سب سے زیادہ اہم وہاں کے عوام الناس ہوتے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ 25 کروڑ عوام جو ہے ان کی زندگی میں شاہین صاحب، اگر یہ ابھی پولیٹیکل سکھ کا ڈائیلاگ سانپ آیا. کامیاب ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کے چیئرمین، بانی چیئرمین باہر آ جاتے ہیں، تو پی ٹی آئی کا پولیٹیکل کیا ہوگا، اس پہ امپیکٹ کیا پڑے گا؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم کمپوزیشن دیکھتے ہیں کہ جو ڈائیلاگ کے کمپوننٹ پارٹیاں سیاسی پارلیمنٹ میں جانے والی کہاں ہیں، تو پیپلز پارٹی کا تو شروع سے موقف یہ رہا ہے، جو کہ بعض صحافی حضرات اس کو غلط طرح سے بھی بیان کرتے ہیں، کہ انہوں نے جب 2008 سے لے کر 13 کی حکومت کی تو اس کے اندر یوسف رضا گیلانی کی بھی قربانی دی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جو جمہوریت کے 5 سال اسمبلی کی مدت ہے اسے پورا کروایا جائے گا. اس کے بعد جب 2014 میں جو ہے میں دھرنے دینے شروع کر دیے، 13 میں نواز شریف کی حکومت لائی گئی تھی RTS کے بعد، تو جب اس کے بعد انہوں نے ان کا ٹینیور پورا کروایا اور انہوں نے شیک ہینڈ نہیں کیا کہ بھئی اپنے مخالف سے جو ان کے خلاف میمو گیٹ میں چلے جاتے تھے جا کر وہاں دھرنے کا حصہ بنے. انہوں نے نون لیگ کو، حالانکہ وہ نون لیگ سپریم کورٹ کے ذریعے معاملہ کرنا چاہتی تھی اور وہیں وہ گر گئے، ورنہ تو وہ تو پیپلز پارٹی تو کہتی تھی آئیے پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے ہم آگے بات بڑھاتے ہیں، جو آج ہو رہا ہے پارلیمنٹ کے ذریعے. تو وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی نے ان کے 5 سال پورے کروائے. اور آئینی طریقے سے اگر ان کے خلاف عدم اعتماد آئی تو اس کے اندر آئین کا پروویژن ہے. اور جب نون لیگ اور پی ڈی ایم اور مولانا فضل الرحمان کہتے تھے کہ استعفے دے دے، تو اس کو پیپلز پارٹی نے ڈکلیئر کیا کہ ہمیں ٹریپ کیا جا رہا ہے، ہم کوئی غیر آئینی نہیں کریں گے کہ جا کے دھرنا دے کے اور جو ہے ہوسٹیج اور یرغمال معاشرہ بنا دیا جائے. انہوں نے آئین کے اندر درج جو ہے طریقے کو کیا. تو آج بھی ضرورت اس بات کی ہوگی کہ آج جو ہے حکومت کو اپنی مدت پوری کرنے دیں، کیونکہ اس طرح سے تو یہ ہوگا کہ پہلے آپ 2 4 5 دھرنے دیں، پھر مذاکرات ہو، اور اب عوام یہ کہے کہ مذاکرات ہونا ضروری ہیں، اور اس کے بعد قبل از وقت آپ حکومتوں کو اگر گراتے رہیں یا قبل از وقت انتخابات کرواتے رہیں تو وہ اس پہ کوئی سلوشن نہیں ہوتا. نہ پالیسی کا تسلسل ہے. پاکستان کو اقتصادی بحالی کے لیے جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو سسپینڈ کر کے انویسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں اور دیگر تمام معاملات جو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، جن پہ ہم بات کر چکے ہیں، ان باتوں کو بیچ میں چھوڑ کر تو کوئی نئے انتخابات کی طرف جانا اور پھر اسمبلیوں کو توڑ دینا، کیسے ہی اس پہ اتفاق ہوگا؟ سندھ حکومت اور بلوچستان حکومت پیپلز پارٹی کی کیوں کر چھوڑنا چاہے گی، یا نون لیگ جو ہے پنجاب میں مریم نواز شریف کی حکومت کو کیوں توڑنا چاہے گی؟
تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ حل جو ہے نا دونوں پارٹیوں کو آگے بڑھ کے کرنے پڑیں گے، جس میں پاکستان کے اوور آل حالات کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ انگیج کر کے ڈائیلاگ ایک مثبت پیش رفت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر جو آئینی مدت ہوتی ہے اسمبلی کی، ان معاملات پہ کیا وہ کرتے ہیں. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جمہوری پروسیس کو جو ہے چلنا چاہیے، 5 سال پوری اسمبلی کرے، لیکن اس کے اندر طرز عمل جو ہے وہ ایسا نہیں ہے نون لیگ کا کہ کل کو پیپلز پارٹی اپنے اختلافات رکھتی ہے، اور اگر وہ انٹرنیٹ بھی ان سے نہیں کھلوا سکتے. 6 نہروں کا معاملہ تو بہت ہی اہمیت ہے، جسے میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی سندھ کی حکومت تسلیم نہیں کرے گی، پاکستان پیپلز پارٹی کالا باغ ڈیم کی طرح نہیں تسلیم کرے گی. تو معاملات ابھی بہت سارے ہیں، تو یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے شہباز حکومت جو ہے آگے بڑھتی ہے. جو گزشتہ روز یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان کا تاریخی جو ہے پارٹنرشپ کا لفظ انہوں نے یوز کیا کہ افواج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حکومت کا چل رہا ہے، اور انہوں نے عجیب دعا کی کہ تا قیامت اسی طرح چلتا رہے. یعنی شہباز شریف صاحب اور جو ہے اسٹیبلشمنٹ مل کے حکومت کرتے رہیں، تو ان کی کمٹمنٹ ود دی پارلیمانی نظام، وفاقی پارلیمانی نظام اور پاکستان کے آئین کے بارے میں بڑے سوالات کو اٹھاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک وفاقی جو ہے حکومت کے طور پہ، ریاست کے طور پر، جس کے اندر کئی یونٹس ہیں، ان کو ایک وفاقی آئین کے تحت پارلیمنٹ کے ذریعے ہی آپ آگے لے کے جانے کا جب بنیادیں لے کے اسے مضبوط کریں گے تو پاکستان کا درخشاں مستقبل نظر آتا ہے، اور جس کے اندر حل کیے جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے قبولیت کے ذریعے حکمرانی جو ہے وہ جو ہے اس میں تصور نہیں کیا جا سکتا. دیکھ لیجئے این آئی ایف سی کے اندر انویسٹمنٹ ابھی بھی نہیں آ رہی ہیں. آج بھی جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ جب تک ہم دہشت گردی کے جو ہے جن کو ختم نہیں کر دیں گے جب تک کچھ نہیں ہوگا. یعنی کبھی وہ دہشت گردی کی نظر ہو جاتا ہے، کبھی ان کے جو ہے دھرنوں کی نظر ہو جاتے ہیں معاملات. تو معاملات کی سنگینی کو سنجیدگی کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے. شاہین صاحب، موجودہ جو حکومت شہباز شریف کی سب سے بڑی جو ان کی اتحادی جماعت ہے وہ ہے پیپلز پارٹی اور حکومت کے مابین بے اختلافات چل رہے ہیں. بار بار بلاول بھٹو زرداری اظہار بھی کرتے رہے ہیں. آپ نے 6 کینال کا ذکر کیا، انٹرنیٹ کی ایکسس کا ذکر کیا، تو پیپلز پارٹی کی پوزیشن کیا رہے گی؟ نہیں، اس کے علاوہ دیکھیے پی ڈی ایس پی جب آپ طے کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، انتظامی تبدیلیاں مل کر کریں گے. آج بھی جو ہے عزیز الرحمان چند جو ہیں ایک چینل پہ بتا رہے تھے کہ وہ اچھی صحافی ہیں جو ان سے پوچھ رہی تھی کہ کچھ تو بتا دیجئے کہ جب حکومت بنتے وقت معاہدے کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارے سے تحریری طور پر طے پایا تھا اس کے کچھ چیدہ نکات بتا دیجئے. تو عزیز الرحمان یہ اپنا افضل ندیم چند صاحب یہ بتا رہے تھے کہ اس میں یہ تمام چیزیں تھیں. ابتدائی طور پہ تو تھا کہ 2.5 سال کر دیں، جسے 2.5 سال پیپلز پارٹی وزارت عظمیٰ کرے اور 2.5 سال جو ہے نون لیگ کرے. لیکن پیپلز پارٹی نے اس نقطۂ نظر سے اختلاف کیا کہ جس طرح کے پی ڈی ایم 1 کی حکومت میں آپ کہہ چکے تھے کہ ہمیں مل کے ہمیں اتحادیوں کی وجہ سے بہت سارا کام کرنے کا موقع نہیں ملا، آپ خود کریں. ہم 2.5 سال کے فارمولے کو انہوں نے پیپلز پارٹی نے رد کیا. اس کے بعد وہ کابینہ میں بھی نہیں آئے، لیکن اس کا انجام یہ بنا کہ آج تک جو ہے 10واں مہینہ ختم ہوگا تو جو ہے پنجاب کے اندر گورنر کو نہیں ملتی ہیں جو مریم وزیر اعلیٰ صاحب ہیں. تو اس طرح کے بنیادی معاملات کافی سیریس ہیں. پی ڈی ایس پی کے معاملات ہیں، اور اگر وہ اپنے جو ان کے لیے ایک بہت فیوچرسٹک بات ہے کہ 21 لاکھ مکانوں کے لیے قرضے بھی لیے انہوں نے، اور جب اس میں 8 لاکھ گھر بن رہے ہیں اور اس کے اندر فائنینشیل فلو اور پیسے جو ہیں لینے کے لیے بجٹ کے وقت پریشر ڈالنا پڑے، تو یہ چیزیں پھر کس طرح آگے کی طرف پیش رفت کریں گی کہ جب آپ کو باقاعدہ کہنا پڑے اور دھمکی دینی پڑے اور پھر پیسے ملیں، جو اس کا اظہار بھی انہوں نے کیا. اور ابھی بھی بیچ کے اندر شاید اسٹیبلشمنٹ انہیں کہتی ہے کہ ہم انہیں ریئلائز کروا رہے ہیں، ورنہ تو جو ہے یہ بی بی شہید کے جو ہے گڑی خدا بخش میں شہادت کے سے پہلے جو ہے پیپلز پارٹی کی جو ہے سی سی کا اجلاس ہو کے انہوں نے اپنے وہ جو ہے اس کے آؤٹ کم کو بتا دینا تھا. لیکن پھر موقع دیا گیا ہے اور 1 مہینے کے اندر اندر میرا خیال ہے یہ چیزیں عملی طور پر سامنے آ جائیں گی، اور ہفتہ 10 دن میں بھی آ سکتی ہیں کہ اس کا رسپانس دیکھا جا رہا ہے کہ جنوری کے پہلے
عشرے میں 10 دنوں میں کون کون سے معاملات پہ ٹال مٹول کرتی ہے نون لیگ اور کون کون سے معاملات پہ پیش رفت کرتی ہیں، اور یہ ایک سنجیدہ مسئلے کے ساتھ آ جائے گا۔ میں سیاسی طور پہ ایک اور بھی بات کہتا ہوں کہ وہ تو یہ سیاست کو پی ٹی آئی کو کرنی نہیں آتی، ورنہ پی ٹی آئی اب جو مذاکرات کی ٹیبل پہ آئی ہے تو اگر وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ موقع اٹھاتی تو وہ پیپلز پارٹی کی اس آفر پہ کوئی مثبت جواب دے دیتے اگر حکومت بھی نہ بناتے۔ تو انہیں تو یہ کہا تھا کہ آئیے جمہوریت کو، پارلیمنٹ کو چلاتے ہیں اور آپ کے سب سے زیادہ سیٹیں آپ آ جائیں، تو جب انہیں آفر کی گئی انہوں نے غیر سیاسی طرز عمل اختیار کیا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کب تک اس گناہ بے لذت کے اندر بغیر حکومت میں ہوئے ہوئے اس کا ڈسکریڈٹ لیتی رہے گی؟ آپ یہ دیکھیں نوجوانوں کی پالیٹکس لے کے ایک ینگ جو ہے لیڈر بلاول جو ہے وہ امپریس کر رہے ہیں لوگوں کو، اور چوائس بھی میرا خیال ہے مستقبل میں بنتے جائیں گے وہ، اگر اسی طرح ان کی پیش رفت جاری رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بے روزگار نوجوان جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ باہر سے خود کام لے رہے ہیں، اور انہیں انٹرنیٹ جیسے معاملات پہ جو ہے اگر آپ نہیں کر رہے اور ڈیجیٹل پاکستان کے آپ نعرے لگا رہے ہیں اور جو ہے ایڈورٹیزمنٹ کیمپین کے ذریعے آپ ہر وقت ٹی وی پہ نظر تو آ رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کی جو ہے آئی ٹی کی ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی، پاکستان کے اندر روزگار کا معاملہ کتنا اہم ہے۔ کوئی یہ فیس بک اور ٹویٹر دیکھنے کی بات تو نہیں ہے۔ اگر ان کا اتنا ویژن نہیں ہے اور انٹرنیٹ کی بندش اور یہ پابندیاں لگانے کی بجائے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایون سیاسی طور پر اگر یہ سب کے لیے ایکول آپشن کریں تو سیاسی ڈائیلاگ بھی آگے بڑھے گا، اور جو لوگ ملک کے مفاد کے خلاف باہر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، سیاسی جو ہے کارکن اس کا جواب خود دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ انٹرنیٹ بند کریں، آپ ٹویٹر بند کریں، آپ کا جو ہے نا مختلف چیزیں کریں۔ تو یہ تبدیلیاں لانی پڑیں گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تبدیلی نون لیگ کی شہباز حکومت میں نہ آئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادھر سے ڈائیلاگ جو ہے پی ٹی آئی سے بھی چل رہے ہیں، تو اس میں کچھ نہ کچھ پھر زلزلے اور جھٹکے آنے کے بھی امکانات ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف کو مریم نواز شریف کے ساتھ سیریس بات کرنی چاہیے کہ پنجاب کے اندر آپ کو اپنے مین اتحادی کے ساتھ جو ہے انگیج کرنا پڑے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ انہیں ایک پلاننگ کے تحت، جبکہ 88 میں بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد جب پی پی آئی تھی تو پنجاب میں سب سے زیادہ سیٹیں لی گئی تھیں، لیکن ایک پوری منصوبہ بندی سے جب آپ نے صوبوں کے اندر محدود کیا گیا، اسٹیبلشمنٹ نے پلان کیا اور پیپلز پارٹی کا راستہ بند کیا گیا جس کے اندر نون لیگ کا بھرپور رول ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکول جو ہے مواقع ملنے چاہیے، اور اگر اس طرح پیپلز پارٹی کا راستہ پنجاب میں بھی روکیں گے وہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اختلافات بڑھ جائیں گے۔ شکریہ شاہین قریشی صاحب۔ ناظرین، شاہین قریشی صاحب اساں کے ٹیلی فون لائن تے جوائن کیو ہن وقت پروگرام جو وقت پجاणी کے پہتو۔ شاہین قریشی صاحب جی مہربانی۔ ناظرین، ایندڑ پروگرام تائیں پنहिंजे मेज़बान शकील सुमरो के इजाज़त ॾींदा। अल्लाह भाई।